Assalamu alaikum. I am Muhammad Daniel Said. I am a student of industrial engineering, and Okay, I am presently working with Bilal Consultancy and okay, heading this edutainment series, in which we take the interviews of the titans of the industry. okay. Daniel Said, Daniel Khokar साहब, जी, आपने मसरूफ वक्त में से टाइम निकाला, and I am very pleased to have you on board. Daniel Khokar साहब, I want you to introduce yourself to the audience जो देख रहे हैं, और अपना प्रोफाइल के बारे में ज़रा बताएं कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करें ऑडियंस को. मैं 2013 में पास आउट हुआ था. मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में, और उसके बाद मैंने मसूर टेक्सटाइल मिल ज्वाइन की. साथ ही मैंने जॉब के साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमएस किया है, और मेरा जो फाइनल ईयर का थीसिस है वो मैंने लीन मैन्युफैक्चरिंग में किया. अच्छा. तो गोइंग फॉरवर्ड मैं बताऊंगा उसमें मैंने क्या क्या वर्किंग्स की हैं. मसूर टेक्सटाइल मिल में मेरी जो प्राइमरी जॉब थी वो थी इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में, और उसके बाद ऑपरेशंस में, प्रोडक्शन में. ओके. उसके बाद मैंने 2 इयर्स बैक इंटरलूप ज्वाइन की है, और इंटरलूप में मैं एक्टिववेयर में आईई डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ. और मेरे पास आई डिपार्टमेंट में इंटरलूप में इस टाइम ट्रेनिंग सेंटर है, सैम कैलकुलेशंस है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस. जो आई रिलेटेड वर्किंग है वो सारी उधर मैं ही हेड कर रहा हूँ. अच्छा, मैं चाहूँगा कि मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगा, और जी मैं जी. और मैं चाहूँगा कि आप जो आपका वसी तजर्बा है आपका इन फील्ड में, तो उसकी रोशनी में ज़रा पर रोशनी डालें. जी जी. आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का स्कोप कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? इंडस्ट्री इंजीनियरिंग का ना बहुत वास्ट स्कोप है, पर उसमें ना एक हमारे कुछ स्टूडेंट्स में ना प्रॉब्लम है जो मैंने भी इनिशियल में फेस की. हम जब तक एक पार्ट ऑफ द स्ट्रीम का हिस्सा नहीं ना बनेंगे, हम थोड़ा सा, हमारी प्रॉब्लम हमारी वर्किंग में है. हम एक सेट असाइड होके ना वर्किंग कर रहे होते हैं, और हमें अपनी वर्किंग हमारी ऐसी होती है, नो डाउट बहुत फायदेमंद होती है ऑपरेशंस के लिए. और जब ऑपरेशंस को पता चल जाता है इनकी, दे आर द मैजिशियंस ऑफ द इंडस्ट्री, और ये सब कुछ कर सकते हैं, तो वो हमें चांस देते हैं. उसके लिए हमें उनके साथ अगर मिलके चलें तो फिर एक जो स्कोप है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. और देखें जो हार्डवर्क करता है डेफिनेटली द वर्ल्ड इज, सब कुछ उसका ही है. तो इंडस्ट्री इंजीनियरिंग का बहुत वास्ट स्कोप है. और अगर मैं फॉरेन इंडस्ट्रीज में बात करूं तो वो बहुत हैवी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग तो इंडस्ट्री इंजीनियर नहीं करवानी होती है. मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि हम सिर्फ अपना मनवा नहीं पाते, वो एक थोड़ा सा लैक आ जाता है. और अगर वो कर लें तो हमारा स्कोप जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है. नहीं तो आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर लैग करता है अपने आप को संभालने में? क्या शॉर्टकमिंग्स हैं जो आपके ख्याल में आए जिस? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. हम पेन एंड पेपर पे या कंप्यूटर पे तो सब कुछ कर लेते हैं, बट फ्लोर पे जब एक आता है ना कंस्ट्रेंट के करके दिखाएं, वहाँ पे हम थोड़ा सा ना ज़रा डर जाते हैं. और मसूद टेक्सटाइल मिल में बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी. हमें जब हमारे डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट किया ऑपरेशंस के साथ, तो फिर हमने उन्हें वर्किंग करके दिखाई. हम डायरेक्ट हेड जो आईई का जो पर्सन होता है ना, आई पर्सन, उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो हमेशा हेडशिप के पास होती है. हेड उसे लीड कर रहा होता है, उसकी जूनियर लेवल पे नहीं होती, क्योंकि उसके जो प्रोजेक्ट होते हैं ना डायरेक्ट ड्राइव हो रहे होते हैं हेड की तरफ से. तो हमने बड़ी प्रोडक्शन वालों के साथ देखा, उनके मसलों को समझा, उनके साथ कहते नहीं कंधे से कंधा मिला के चले. फिर उन्हें एक एहसास हुआ कि नहीं, दे आर डूइंग अ गुड वर्क. हमें अपना काम मनवाना सबसे पहले आना चाहिए, और प्रैक्टिकल जॉब यही है. जब मनवा लेते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं. अब रिसेंटली मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हमारे पास एक आर्टिकल आया, तो वो अब जब कस्टमर कई दफ़ा भेजता है ना, तो वो बड़ा उसने डिफिकल्ट उसे डिज़ाइन किया होता है आर्टिकल का. तो उसका सैम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा थे, तो सैम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. तो डेवलपमेंट हुई, सब कुछ हुआ, तो फिर द कंसर्न डिपार्टमेंट कॉल्ड मी रिगार्डिंग दैट वी आर फेसिंग दिस इशू. हमारी कॉस्टिंग आउट हो रही है, और हमारी मशीनरी मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें हो रहा है, तो आप इसे देखें. तो मैंने उनसे यही की कि आप अगर मुझे अलाउ करें कि इसके जो ऑपरेशन बुलेटिन के साथ प्ले करने का, तो मैं कहा जी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, अंदर मैं इसके जो मर्जी मैजिक कर लूँ, वो उसमें आप मुझे नहीं रोकेंगे. उन्होंने कहा गो फॉर इट. तो बेसिक यही था कि स्ट्रक्चर ना चेंज हो, बाकी उसको प्ले करके ऑपरेशन हमने मिनिमाइज किए, और उसको कॉस्टिंग उसकी मीट करवाई. तो ये हमें अपना आप दिखाना पड़ता है कि ये हमारी वर्किंग है. सही. मेरा क्वेश्चन अब एक ये भी है कि अब
جب اسٹوڈینٹس ایف ایس سی کر لیتے ہیں اور وہ آگے جا رہے ہوتے ہیں, بیچلرس کرنا ہوتا ہے, بیچلر کی ڈگری لینا ہوتا ہے, تو کیا تھاٹ پروسیس آپ کا کیا تھا جب آپ ایف ایس سی کی اور کسی نے آپ کو سجیسٹ کیا کہ یہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر لیں, یا کیا آپ کے تھاٹ پروسیس کیا تھا؟ ایک جو نارمل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, وہ اس کی میڈیکل والوں کا یہ سینریو ہوتا ہے, انہوں نے پتا میں نے میڈیکل کرنا ہے. انجینئرنگ والوں کو یہ پتا ہوتا ہے میں نے انجینئرنگ کرنی ہے, پر یہ نہیں پتا ہوتا اس کی اسپیسیفک انجینئرنگ کیا کرنی ہے. اس میں یہ نارملی ہوتا ہے جس میں جس کا ایڈمیشن ہو جائے وہ پھر صبر شکر کے ساتھ انجینئرنگ کر لیتے ہیں. موسٹلی جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں الیکٹریکل میں ہو جائے, پھر میکینیکل میں ہو جائے یا کیمیکل میں ہو جائے. بٹ کرنٹ سینیریو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بری ہے یا کوئی اچھی ہے, فیلڈ ہے, اس میں آپ کی محنت ہے. اب میں اپنی بات کروں تو میرے گرینڈ فادر تھے ٹیکسٹائل کے ساتھ لنک, تو مطلب ایک انفلوئنس کا اس سیکٹر کا. اس وجہ سے میرا جب ایڈمیشن ہوا تو میں نے کوئی سیکنڈ اس میں آپشن ہی رکھی. ایک میری ٹرائی کیمیکل انجینئرنگ کی طرف تھی, ادھر میرا ہوا نہیں, اور ادھر جب ہو گیا تو میری فرسٹ پریورٹی تب بھی ٹیکسٹائل ہی تھی. اور پر تب ٹیکسٹائل میری ویونگ تھی, گارمنٹس کی نہیں تھی ہے, بٹ وہ کچھ ایشوز کچھ اسکوپ پوائنٹ آف ویو سے پھر میں نے گارمنٹس کی. وٹ آر مطلب آپ نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی یار, اب آپ مطلب اتنا ڈائیورس ہو گیا کہ اب آپ انڈسٹریل انجینئرنگ کے انجینئر کے ایک ساتھ جاب کر رہے ہیں, تو یہ مطلب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ مطلب جو فیلڈ بندے نے چوز کی ہے اور جس فیلڈ میں وہ جاب کر رہا ہے, تو یہ اتنا شفٹ کس طرح؟ ڈائیورسٹی ایسا مطلب ایک ٹیکسٹائل سیکٹر میں جب ہماری پھر جاب اس میں ہو گئی ایک انڈسٹری انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں, اس حوالے سے جب ورکنگ کی تو پھر مطلب پرائمری جاب ہی وہی بن گئی, اور آگے پھر ضرورت بھی نہیں پیش آئی کہ ڈپارٹمنٹ میں چینج کروں یا کسی اور سیکٹر میں جاؤں, کسی اور طرف جاؤں. تو شروع میں ایک ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ کا چام تھا, بٹ وہ بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ اتنا نہیں رہا, کیونکہ جب ورکنگ دیکھی ہماری سب کچھ ہاتھ سے تو ہم نے کرنا ہوتا ہے, ہماری آفس جاب تو ہوتی نہیں ہے, فلور پہ ساری کیلکولیشن, ساری مینجمنٹ, ساری ایکسپینشن ہم نے پلان کرنی ہے. تو اس اسکوپ کے پوائنٹ آف ویو سے پھر میں نے اسے بیٹر سمجھا, اس انڈسٹری یہ بینگ انڈسٹری انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا. تو کیا سگنیفیکینس ہے ایک کرنٹ سچویشن میں ایک انڈسٹریل انجینئرنگ کی انجینئر کی آپ کی نظر میں, کیا کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک آئی ول ناٹ ٹیک دا نیم, بٹ ایک فیصلہ میں بہت بڑا یونٹ لگ رہا ہے, تو انہوں نے جو ہائرنگ اسٹارٹ کی ہے سب سے پہلے انڈسٹری انجینئر ڈھونڈنا شروع کیا. وہ فیکٹری پلان کرے گا, لگائے گا, پھر ہم باقی اسٹیپ کی طرف جائیں گے. یہ سگنیفیکینس ہے. اچھا, کہ سب سے پہلے ایک جگہ ڈیزائن ہوگی نا, لے آؤٹ ڈیزائن ہوگی. لے آؤٹ کس نے ڈیزائن کرنا ہے؟ انڈسٹری انجینئر نہیں کرنا. مشینیں کیلکولیشن کرنی ہے, کس نے کرنا ہے؟ انڈسٹری انجینئر نے کرنا. ساری کیپیسٹی پلان کرنی ہے, انڈسٹری انجینئر نے کرنی ہے. تو اسکوپ اس کا بہت واسٹ ہے, یہ آپ کے اوپر ہے, آپ کتنا اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. صحیح. تو اب ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ جب ایک انڈسٹریل انجینئر مطلب کیا ڈیفیکلٹیز ایک اسٹوڈنٹ کو فیس ہوتی ہیں جب وہ ایک اسٹوڈنٹ لائف سے کنٹینیو کر کے پھر آگے انڈسٹریز میں جاتا ہے, تو کیا آپ کے خیال میں کیا ایک ڈیفیکلٹیز اور کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ اگر تو آپ کو انیشیل سٹیج میں ایک اچھا مینٹر مل جاتا ہے, مینٹور مل جاتا ہے, جو فیلڈ میں آپ کو اچھی طرح گائیڈ کرتا ہے, پریکٹیکلٹیز کی طرف لے کے چلتا ہے, تو یہ بہت ایک اچھا ہوتا ہے. کیونکہ موسٹلی انڈسٹریز میں ہمارے جو اب تو کافی خیر انجینئرز آ گئے ہیں, نہیں تو جو دوسرے رینکرز ہیں ان کی طرف سے ایک کنسٹرینٹ آتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ پڑھ کے آیا, اور ڈیفینیٹلی ہم پڑھ کے آتے ہیں, 16 ایئرس آف ایجوکیشن لے کے آتے ہیں, بٹ ہمارا پریکٹیکل نالج اس لیول تک نہیں ہوتا. جیسے اگر میں کسی کی ایگزامپل دوں, آپ ایک گھر بنتا دیکھیں تو ایک بنیاد ہوتی ہے, تو اس بنیاد کی بظاہر جب گھر بن جاتا ہے کوئی اس کی نظر تو نہیں رہتی نا, بنیاد نظر تو نہیں آتی, بٹ گھر کا اسٹرکچر سارا اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر ہمارے ایکسپیرینس سے بہت بڑی بلڈنگ بننی ہوتی ہے, تو وہ ہمیں اس بنیاد کے اوپر پھر آگے جو بلڈنگ بنانے کے لیے نا محنت کرنی پڑتی ہے, سیکھنا پڑتا ہے کام. اس میں کئی دفعہ پلس مائنس بھی ہو جاتا ہے, باتیں بھی سننی پڑتی ہیں سینئر سے, کیونکہ وہ ہم سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم پرفارم نہیں کر پاتے. پارٹ آف اٹ, سوری, میں نے کہا یہ پارٹ آف اٹ ہی ہے, اس طرح تو ہوتا جی ہی. پارٹ آف اٹ ہی ہے. تو اس میں ہم جتنی جلدی کوشش کریں سیکھیں, اور پریکٹیکل نالج سیکھیں, فلور اورینٹیڈ ورک سیکھیں. میں نے جب اپنا آفس چھوڑ کے فلور پہ ورکنگ شروع کی تھی تب مجھے چیزیں پتہ چلی تھی صحیح کہ فلور پہ ایکچوئل میں سینیریوز کیا ہوتے ہیں. تو بظاہر تو ہم ایک بہت سمپل سی ایک بات کر دیتے ہیں. اب ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, میرے پاس نا میں فلور پہ کھڑا تھا, تو لڑکے میری ٹیم کے ورکنگ کر رہی تھی سیمس کے حوالے سے, تو ایک لڑکا آیا دوسرے یونٹ سے, تو
کہتا جی یہ میرے نا کچھ پروڈکٹس ہیں. ایک مشین ہوتی ہے فلیٹ سیمنگ مشین, اس میں 6 دھاگے چلتے ہیں, 3 نیڈلز ہوتی ہیں, 3 لوپر ہوتی ہیں, ایک کریٹیکل مشین ہوتی ہے. نارملی سے جو آپ کا باکسر ہوتے ہیں نا اس پہ یہ ٹاپ اسٹچ کرتی ہے, یہ اوور لاک اور فلیٹ اکٹھا ہی کر دیتی ہے. تو ایک لڑکا آیا کہتا ہے یہ فوری طور پہ نا یہ ذرا یہ میری پونز لیں, مطلب دھاگے تھریڈس لیں, اور یہ میرا نا ایک اسٹچ کر دیں. اچھا. اب میں نے اسے اس ٹائم ذرا ٹونٹ کیا, میں کہا یار وہ بندہ پروڈکشن دے رہا ہے, تو آپ کے اس چکر میں اس کا اپروکسیمیٹلی کو 25-30 منٹ ضائع ہو جانے. تو وہ بندہ بھی ایک دم شوق ہوا, کہتے سر وہ کیسے؟ میں کہا جی دیکھیں پہلے وہ اپنے 6 دھاگے آپ کے نکالے گا, پھر آپ کے ڈالے گا, پھر ان کا ایک اسپیسیفک سیٹنگ کرے گا, پھر سیٹنگ کرنے کے بعد آپ کی آپریشن کرے گا, آپریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اپنے دھاگے ڈالے گا, پھر ان کی سیٹنگ کرے گا, پھر اپنا پیس دوبارہ چلائے گا. تو وہ بندہ ایک دم شوق ہوا, کہتے سر یہ تو واقعی کرٹیکل بات ہے. اب یہ باتیں آپ کو تب تک نہیں پتہ چلیں گی جب تک آپ فلور پہ نہیں جائیں گے, فلور پہ آپریٹرس کی باتیں نہیں سنیں گے, ان سے کام نہیں سیکھیں گے. جو سب سے لو لیول کا بندہ ہوتا ہے نا, جو ایک کام کر رہا ہوتا ہے, ایک مشین چلا رہا ہوتا ہے, اس کے جتنا نالج کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو ہم نے ان سے سیکھنا ہے, سپروائزر سے سیکھنا ہے. وہ کیسے ہم اتنے ڈگری کر کے ایک آپریشن بریک ڈاؤن بناتے ہیں, اور مے بی فلور پہ ایک میٹرک یا ایف اے پاس ایک سپروائزر وہ بیٹھا بیٹھا ہی آپ کو بتا دے گا, لو جی اس کے شولڈرز پہ اتنی مشینیں لگنی ہیں, نیک پہ اتنی لگنی ہے, تو اس کا ایکسپیرینس ہے. تو یہ نالج ہمیں ان سے لینے کی ضرورت ہے, سیکھنے کی. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, ایک نارمل پرسن جو ایک گول 25 ایئرز میں اچیو کرتا ہے, ہم وہ 10-12 سال میں ایزیلی کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہماری ایجوکیشن مطلب بیس ہے نا اچھی, ایجوکیشنل بیس ہماری اچھی ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ پاور بہت اچھی ہوتی ہے, اور وی آر دا پرابلم سالورز. آپ چیک کر لیں, آپ ایک طرف ایک انجینئر ہائر کر لیں, کوئی بھی کر لیں, انڈسٹریل کر لیں, ٹیکسٹائل کر لیں, اور ایک طرف ایک نان انجینئر کر لیں, کوئی گریجویٹ کر لیں, تو جو انجینئر کی پیس آف ورک ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی, بہتر ہوگی. وہ بھی اچھا کام کریں گے, بٹ ہماری ایک جو یونیورسٹیز ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کروا دیتی ہے نا, کہ یہ ہمارا ایک وہ مائنڈ سیٹ ہمیں دوسروں سے نا علیحدہ کر جاتا. صحیح. ایک پرابلم مطلب ہماری انجینئرنگ کا جو لفظی مطلب وہ تو ہے ہی پروفیشن آف ڈیولپمنٹ. یس, ڈیولپمنٹ ہم نے کرنی ہے جی جی. کسی بھی ٹائپ کی ہو. آپ نے جیسے کہا کہ ایک بندہ جس نے ایف اے کیا ہے, ایف ایس سی کیا, اور وہ لائن پہ پروڈکشن لائن پہ کام کر رہا ہے, اور ایک بندہ جیسے ہم انجینئر ہیں, تو ہمیں ان مطلب آپ دیکھیں کہ جو تھیوریٹیکل جو ہم نے پڑھا ہوا ہے, جو چیزیں ہم نے تھیوریٹیکل کی ہے, مطلب پھر ہمیں وہ چیزیں ان سے کیسے مطلب ڈفرینٹ بناتی ہیں, یا آپ کے خیال میں کیا ڈفرینس ہے؟ پھر ظاہر اگر ہم ان سے ہی سیکھ رہے ہیں تو پھر ہمارے اندر ڈفرینس کیا ہے جو ہمیں ایک سیکھنے دو سے چیزیں, مراد یہ کہ ایک ہوتا مطلب ہمیں ان کا تجربہ ہے نا ان کا, تو ہم نے وہ کیا ڈفرینس ہے وہ ذرا. میں نا اکثر ایک میرے پاس ایک پکچر پڑی ہوئی ہے میرے لیپ ٹاپ میں, تو میں اکثر دکھاتا ہوں واٹ از ڈفرنٹ بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹیکل. تھیوری نا ایک ڈفرنٹ ڈاٹس لگے ہوئے ہیں, نالج ہے ہمارے پاس. پریکٹیکل ان ڈاٹس کو جوڑ کے ایک تصویر بناتی ہے. صحیح. یس, آئی تھنک آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی میں وہ نالج ان کے پاس ہے, وہ نالج شاید ہماری پارٹ آف جاب کا 2% ہو, پر وہ کلیکٹ تو کرنا پڑے گا. یس. میں جو ینگ انجینئرز انہیں کہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. انہیں آئی ای ڈپارٹمنٹ کا نا تھوڑا سا ایک بڑا عجیب سا سینیریو بنا ہوا ہے مارکیٹ میں, کہ یہ آ گئے ہیں ہمارے ریٹس کم کرنے, اور سیم پوائنٹ آف ویو سے. تو جب تک ہم اپنے گولس کو کامن ہی کریں گے, ان کے ساتھ لنکس نہیں ڈیولپ کریں گے تاکہ وہ آپ کی بات سمجھیں. اب میں اسپیشل جو اپنے ہیں ڈفرینٹ اسٹاف ہے آپریشنس کا, انہیں ٹریننگز دیتا ہوں, انہیں سمجھاتا ہوں اپنی بات کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جب ہم اسے اچھی طرح کنوے کر دیں گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نے لین کی ٹریننگز کروائی ہیں, اور مڈل اور لو لیول پرسنس کی ٹریننگز کروائی ہیں, ڈسپائٹ یہ نہیں کہ صرف ایگزیکٹو اسٹاف جو مینیجیریل اسٹاف ہے ہم نے ان کی کروائی. اب اس کا امپیکٹ کیا آیا؟ امپیکٹ یہ آیا, اب وہ بندے ہمیں کہتے ہیں سر یہ ہماری امپرومنٹس ہیں. تو ہم نے اپنا جو گول تھا ٹرانسفر کیا ہے ایک مڈل اور لوور لیول مینجمنٹ میں, تاکہ وہ سمجھے کہ یہ امپروومنٹ ہے. وہ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں ہمارے پاس. تو جب ہم ساری ٹیم کو ایک کر دیں گے اور اپنے گولز کامن کر دیں گے تو جاب کرنی بہت مزہ آئے گا. جاب کرنے میں ایز اے ٹیم چلے, سارے آپ کے ساتھ مل جائیں گے. جی جی, سارے آپ آئیڈیاز وہ لائیں گے, آپ نہیں لائیں گے. اب ریسنٹلی ہم نے ویلیو اسٹریم میپنگ کا پروجیکٹ کیا. اب 2 چیزیں تھیں, یا تو میں خود گولز بنا کے بتاتا سب کو. اب میں پریکٹیکل ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, میں جب گولز بناؤں گا نا
تو شاید میں ایک اور لیول پہ بیٹھا ہوں, مجھے وہ ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا ایک اسپیسیفک سیکشن میں, تو میری چیزیں پریکٹیکل نہ ہوں. اب میں نے ایک ٹارگٹ ویلیو دی ہے کہ میں نے جی 15% امپروو کرنا ہے, اور 15% امپروو کرنے کے لیے جو آئیڈیاز ہیں, جو امپروومنٹس ہیں, میرے پاس کنسرن ٹیم لے کے آئے گی. میں نے امپوز نہیں کی, سجیشنز دیے, امپوز نہیں کی. اب اس کا امپیکٹ یہ ہوا, وہ سارے آپس میں اب ڈسکس کرتے ہیں, میٹنگس کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے اب 15% اچیو کرنا ہے. ان کو کے پی آئی کی پرفارمنس انڈیکیٹر دے دیا, اور بڑے زبردست قسم کے آئیڈیاز لاتے ہیں. اور میں خود کئی دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ تو میرے مطلب ذہن میں آنا ہی نہیں تھا کبھی, کیونکہ اب ایک نیٹنگ مشین ہے ہمارے پاس, سرکولر نیٹنگ. اب میں شاید نیٹنگ مشین کو اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کرتا جو ایک ٹیکنیکل بندہ سمجھتا ہے, نیٹنگ ٹیکنیکل والا سمجھتا ہے. وہ ٹیکنیکلٹیز بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ سر یہ دیکھیں, ہم اگر اس طرح کر لیں ہمارا مسئلہ اور آسان ہو جائے. تو کوشش کریں اپنے گولز کو ٹرانسفر کریں دوسرے میں, اور ان سے آؤٹ پٹ لیں. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو جو ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے ملیں گے, ایز کمپیئر ٹو کہ آپ ایک فورسفلی چیزیں کروا رہے ہوں. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ what are your current credentials and which will help you the most, مطلب کس نے آپ کو سب سے زیادہ ہیلپ کیا ابھی تک؟ مجھے انڈسٹری میں ایک ایج یہ مل گیا تھا کہ میری ورکنگ سینئر مینجمنٹ کے ساتھ رہی ہے, آپریشنز میں بھی اور انڈسٹری انجینئرنگ میں بھی. تو جب آپ ایک ڈائریکٹ اس لیول کے بندوں کے ساتھ ورکنگ کرتی ہے نا, تو ان کا جو مینجمنٹ سٹائل ہوتا ہے, جو وے آف مینجمنٹ, وے آف پبلک ڈیلنگ ہوتا ہے, وہ اڈاپٹ کرتے ہیں آپ. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ, جو اپنے کنسرنڈ ایریا میں نا بندوں کو آپ نے مطمئن کرنا ہوتا ہے کسی بھی حال میں ہو. ایک ان کی جو مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. مشینوں کو چلانا آسان ہوتا ہے, بندوں کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ٹیم اکٹھی کرنا اپنی ساری, جب آپ نے ٹیم بنا لی, ٹیم میکنگ, تو پھر آپ گھر بھی بیٹھے ہیں تو آپ کا کام ہو رہا ہے. تو ینگ انجینئرس کو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کچھ بکش چیزیں ہیں بٹ کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ کر کے ہی آتی ہیں, وہ ہم سیکھیں تاکہ ہم ایک اچھی, کیونکہ ہماری ٹیمز میں انجینئرز بھی ہوں گے, دوسرے نان انجینئرز بھی ہوں گے, ایسے بندے ہوں گے جن کی ایجوکیشن, میرے پاس ایک پرسن ہے اس کی ایجوکیشن میٹرک بلو ہے, انڈر میٹرک ہے, بٹ اس کا ایکسپیرینس 28 ایئرس کا. تو اب آپ خود ہی دیکھ لیں, وہ اب ہم جب کئی دفعہ آپریشن بلیٹن یا ڈفرینٹ اسٹائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک دفعہ اسٹائل دے کے بتا دیتا ہے کہ ہم نے کیسے کیسے کرنا ہے, ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ساتھ ہماری لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ان سب کو ساتھ لے کے چلنا, ایک فیکٹر نہ آئے کہ موسٹلی ہوتا ہے نا کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, تاکہ انہیں فیل نہ ہو کہ ساتھ لے کے سب کو چلنا, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جی, تو اگر آپ اس کو ایسے تھوڑا سمرائز کریں کہ مطلب ہماری یونیورسٹیز کیا لیک کر رہی ہیں, اسٹوڈنٹ کو کیا نالج ہے جو لیک کر رہی ہیں, جو نہیں مل پا رہا, جس کی وجہ سے ایسے آگے ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑ رہی اسٹوڈنٹس کو؟ میں اس پہ تھوڑا سا نا ایک ڈس ایگری کروں گا. یونیورسٹیز کچھ نہیں لیک کر رہے ہیں, ہم اسٹوڈنٹس لیک کر رہے ہیں. اب اگر ہم ایک کتاب پڑھ کے ایک ٹیچر سے کوسچن کرتے ہیں, یا ٹیچر کو کہتے ہیں سر ہم یہ پروجیکٹ اٹھانا چاہتے ہیں, تو وہ کوئی بھی سر یہ ٹیچر منع نہیں کرے گا کہ آپ نہ اٹھائیں, وہ سپورٹ کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہارڈ ورک کرنا پسند نہیں کرتے, اور یہ صرف اپنے سیکٹر میں نہیں میں بات کر رہا, میں اوور آل سیکٹر میں بات کر رہا ہوں کہ ہر یونیورسٹی, میرا خود بھائی ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, تو اس کو شوق ہے شروع سے بکس پڑھنے کا, تو اب وہ بکس پڑھ کے اپنے ٹیچر سے کوسچن کرتا ہے, وہ جواب دیتے ہیں. اب جیسے کہتے نہیں ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. بے شک ایسے ہی ہے. تو ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہم خود اپنا نالج ڈیولپ کریں, پڑھیں چیزوں کو. بک ریڈنگ ویسے ہی ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے, ہم سلائڈس پر ریلائی کر رہے ہیں. تو میں نے اپنے تیسرے سیمسٹر میں ایک پروجیکٹ کیا تھا یونیورسٹی میں, یہ ویسٹ مینجمنٹ, ایک اور ہی سبجیکٹ اور تھا, سبسائڈری سبجیکٹ تھا ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر. تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیز لگی کہ مطلب اگر سوسائٹی میں اس کے اوپر پراپر ورکنگ ہو تو بڑی ہیلپ فل ہے. تو میں اور میرے ساتھ میرے دوست تھے, ہم نے مل کے ڈاٹا کلیکٹ کیا ڈفرینٹ ویب سائٹ سے, اور اس کی مینجمنٹ کے طریقے دیکھے پورا. تب ایک تھیسس نما کتاب بنائی تھی, تھیسس کا تو آئیڈیا نہیں تھا بٹ ڈاٹا سارا کمپائل کر لیا. تو ہم نے کوئی ورکنگ تو نہیں تھی کی, صرف کمپائلنگ کی تھی.
وہ کمپائلنگ کو ہمارے ایک لیکچرر نے اسے اسٹڈی کر کے ایک یونیورسٹی میں پریزنٹ کیا اور وہ انٹرنیشنل آرٹیکل ریسرچ ہونے کے لیے سلیکٹ ہوا تھا. تو ہمیں بھی بڑی اپریسیشن اس کے اوپر ملی. مطلب ہم انرجیٹک ہیں, سب کچھ ہے ہمارے پاس, صرف ہم ہارڈ ورک نہیں کرتے. ہم ایک نارملی کہتے ہیں کہ ہم جگاڑو قوم ہے, جگاڑ لگاتے ہیں. اگر ہم یہ چیز اپنے اندر ڈیولپ کر لیں تو ہم باقیوں سے بہت بہتر. تھوڑا اس سے نکل کے ہم باہر آتے ہیں, تھوڑا پریکٹیکل آتے ہیں. اب جیسے سی پیک پاکستان آیا, پاکستانی انڈسٹری کو بڑا ٹف کمپٹیشن ملا سی پیک کی وجہ سے. تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے بھی اکانومیز ہے وہ سٹارٹڈ, مطلب انڈسٹریز کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ وہ لو پرائز پہ ہائی کوالٹی پروڈکٹس منیمل ٹائم میں بنائیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر ول کمپلائی ود دیٹ؟ ایک سیکٹر میں نا اس یہ جو کوشچن کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے سیکٹر میں نا R&D ڈپارٹمنٹس کی بہت سخت ضرورت ہے, جو ریسرچ اینڈ انوویشن کریں اپنے پروڈکٹ کے ریلیٹڈ. کہ میں نے ایک شروع میں ایک پلاننگ دی تھی اپنے مینجمنٹ کو کہ ہم نے کچھ اسٹرینتھ مانگی تھی. ڈیفینیٹلی آپ ہیومن ریسورس تو چاہیے کچھ بھی کرنا ہے آپ نے. تو اب میں نے انہیں یہ پلان دیا کہ وہ ہمارے آرٹیکلس کے اوپر ورکنگ کریں. ان کی جاب ہی یہی ہو, ہم نے سمپلر اسمارٹر کام کرنا ہے. ان کے جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں یہی ڈیزائن ہو کہ ہم نے اپنے اسٹائلس کو کم سے کم کرنا ہے, کاسٹ ایفیشینٹ بنانا. اب میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ مارکیٹ گئے ہیں اور مارکیٹ میں آپ ایک پروڈکٹ لیتے ہیں 2000 کی. فار ایگزامپل آپ 1 سال بعد یا 6 ماہ بعد دوبارہ گئے ہیں, تو آپ کا ذہن کیا کرے گا؟ وہ پروڈکٹ 2000 کی ملے گی آپ کو یا زیادہ کی ملے گی؟ زیادہ کی ملے گی. یس. اب R&D ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ورک آؤٹ کرے, اس پروڈکٹ کو ہم اگلے سیزن میں پٹ آن کریں تو 1999 کی دیں, کاسٹ ایفیشینٹ ہو کے. اب آپ 2-3 سیزنز اپنے کسٹمروں کو ایسی پروڈکٹ دیتے ہیں تو جواز ہی نہیں پیدا ہوتا وہ اگلے سیزن میں کسی اور کسٹمر کے پاس جائے. اپنے پروسیسز کو سمارٹ کریں, لین مینوفیکچرنگس کو اڈاپٹ کریں, اور جتنا آپ لین تو یہی ہے نا کہ دبلا پتلا اپنے پروسیس کو کری جائیں, کم سے کم کاسٹ میں زیادہ سے زیادہ کام کریں. تو نیکسٹ جو دور ہے وہ یہ لین کا ہی ہے, لین کا ہے اور آٹومیشن کا. ایک اکثر بات آپ نے سنی ہوگی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر آٹومیٹ نہیں ہو سکتا, ہیومن ریسورس رہے گا. میں اسے کسی حد تک ایگری کرتا ہوں, کسی حد تک ڈس ایگری کرتا ہوں. اب یہ صرف اس کے اوپر R&D کے اوپر ہے. ہم پرابلم یہ ہے کہ مشین چھوٹی ہے, ہم اس پہ R&D کرنا پسند نہیں, مطلب نہیں سمجھتے کہ ضرورت ہے. بٹ اگر اسے ہم کرنے لگیں, ہمارے پاس نا ایک مشین ہے ساکس کلوزنگ کے لیے. جو ساکس آپ نے پہنتے ہیں نا, ساکس کی ٹو کلوز ہوتی ہے, تو اسے ایک روسو مشین کہتے ہیں. اب ایک ایسا بندہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے میں ٹرین ہو جاتا ہے, صرف اس نے اس کی ساکس کے بوتھ ہینڈس پکڑنے ہیں اور ایک مشین میں انسرٹ کرنے, اس نے آگے اسے ٹو کلوز کرنا ہے. اس کا مطلب وہ پارشل آٹومیشن ہے, صرف اس نے ان کرنا ہے, باقی مشین نے سب کچھ کرنا ہے. اسٹچنگ مشین سے پرابلم یہ ہے کہ اسٹچنگ مشین میں ہینڈلنگ ہے, پیس کو کرو کرنا ہوتا ہے, پیس کو ٹرن کرنا ہوتا ہے, ایک اسپیسیفک ایریا پہ ڈال کے اس کے بوتھ اینڈس کو برابر کرنا ہوتا ہے. اگر ہم کچھ ایسے کوئی کلیمپنگ ڈیزائن کر لیں تاکہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے, تو ہم اسے کافی حد تک آٹومیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ہو جائے تو ہم نے اس مشین کے ساتھ وہ اسپیسیفک سائیکل ٹائم سیٹ کر لیں گے تاکہ ہمارا پیس کی کیپیسٹی اسی مطلب اس پیس سے آف لائن ہو. اس مشین کے ساتھ اس ہیومن کو اپنی پیس ڈیولپ کرنی پڑے گی. ابھی ہماری جو ہیومن ہے اپنی اسکل کے پیس کے حساب سے اپنی مشین چلا رہا ہے. میرا پوائنٹ آپ گیٹ کر گئے ہیں؟ اپنے پیڈل کے ساتھ مشین کو چلا رہا ہے, جتنی وہ تیز چاہتا ہے تیز کر لیتا ہے, جتنی وہ سلو چاہتا ہے سلو کر لیتا ہے. اگر آپ ایٹون سسٹمز دیکھیں تو ہم نے پاکستان میں تو ایٹونس کو بھی مینول بنا لیا. ہر آپریشن کے بعد وی ہیو ٹو پریس اپ بٹن تاکہ پیس آگے چلے. ہم اگر اسے آٹومیٹ کر لیں, اگر دن کے وہ 2500 پیس لگاتے تو 2500 موشن اس کے کم کر لیں, ایک اسپیسیفک سائیکل ٹائم کے ساتھ چیزیں روٹیٹ ہوئی جائیں. اس طرح کر لیں تو کافی ہم اسے آٹومیٹ کی طرف کر لیں. جیسے اب آپ کی جو آٹوموبائل انڈسٹریز ہیں تو آٹومیٹ ہے موسٹلی چیزیں. آٹومیٹ کی وجہ سے آپ کا جو سیم کنسٹرینٹس نہیں آتے, آؤٹ پٹ آپ کی TPM ہے, آپ اپلائی کر لیں اسے ریلیجیسلی, ٹوٹل پریونٹیو مینٹیننس, تو آپ کی ساری چیزیں آن ٹائم ہوتی جاتی ہیں. پرابلم ہمارا یہ والا فیکٹر. اور میں جب ایک پروڈکٹ کو اسٹریم لائن کرنے کی بات کر رہا ہوں تو آئی ایم ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ آپریشن ڈپارٹمنٹ.
آپ کسی بھی پروڈکٹ کو ٹیکسٹائل میں دیکھ لیں تو آپ کا آپریشن ٹائم 30 سے 40% شاید اس سے کم ہی ہو. باقی آپ کا جو ٹائم ہے وہ آپ کی سبسائڈری فیکٹرز میں ضائع ہو رہا ہے. فار ایگزامپل آرڈر گریبنگ, آرڈر پنچنگ, مٹیریل ارائیول, یہ سارے جو فیکٹرز ہیں جنہیں ہم فوکس ہی نہیں کرتے. ہمارا فوکس ہوتا ہے اسٹچنگ میں صرف چیزیں ٹائم پہ نکلنی چاہیے, یا پروسیسنگ سے ٹائم پہ نکلنی چاہیے, یا نیٹنگ سے. آپریشن کے علاوہ بھی بہت بڑی دنیا باہر پڑی ہے. کیا مارکیٹنگ والا پرسن ٹائملی آرڈر کو پنچ کر رہا ہے؟ کیا ٹائملی اس کی ایسیسریز ڈیمانڈ ہو رہی ہیں؟ کیا ٹائملی اس کی ساری ایسیسریز آ رہی ہیں؟ تو ان شارٹ ہمارا سارا فوکس اور ساری جو پریشر ہوتا ہے وہ صرف آپریشن کو ہی ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے ٹائم پہ نکالنا ہے. پیچھے والے ڈپارٹمنٹ کو ہی, آگے والے ڈپارٹمنٹ کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا. صحیح. ڈفرینٹ ٹولز ہیں انڈسٹریل انجینئرنگ کے, لائک لین سکس سگما ہو گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اپلیکیشنز ہیں ان کی پرائیویٹ سیکٹر میں, اور کیسے مائنڈ سیٹ کو کیٹر کیا جا سکتا ہے, کیا اس کے بارے میں کیا رہا ہے آپ؟ سب سے پہلے اگر لین سکس سگما آپ نے ایک ایسی انڈسٹری میں اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے تو بتانا سب کو بہت ضروری ہے کہ یہ ہے کیا چیز. جب تک ہم ایجوکیٹ نہیں کسی کو کریں گے, اس کی سگنیفیکینس نہیں بتائیں گے, تو اس کو اپلائی کرنے کا فائدہ نہیں ہے. نہ کسی کو سمجھ آنا, نہ کسی نے اپلائی کرنا. اور اب ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ وہ پارٹس پر ملین کا آپ نے سنا ہونا ہے نام, پی آئی پارٹس, ڈیفیکٹس کا ریٹ آف ڈیفیکٹس. یا ہم سکس سگما کی جب ایگزامپل دیتے ہیں کہ جی اتنی پرسنٹ اس میں ڈیفیکٹ ریٹ ہو جاتا ہے, جب ہم ایسی ڈائریکٹ ایک ہائی لیول کی بات ایک انیشیل لیول پہ بتا دیتے ہیں تو اگلا بندہ ویسے ہی کہتا ہے یار یہ تو بلنڈر ہے, تو پاسبل ہی نہیں ہے. اب پرابلم کیا ہے, اس جیسے اب ایس ایم ڈی کی بات کریں, وہ جب شروع میں ایس ایم ڈی شروع ہوا تھا تو 55 منٹس ٹائم آیا تھا. اب اگر 8 یا 5 سیکنڈ ہے تو اس سے بیچ میں ایک ٹائم ہے, ایک ورکنگ ہے. ہم اس ورکنگ کی طرف فوکس نہیں کر رہے ہوتے, ہم صرف اس کے آؤٹ کمز بتا رہے ہوتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے, لین لانچنگ سرمنیز کر کے, انہیں ڈفرنٹ ایزی ایگزامپلس دے کے, تاکہ انہیں سمجھ لگے لین ہے کیا یا سکس سگما ہے کیا. اس کے بعد پھر ان کی ڈفرنٹ ٹریننگس دینی ہے, پھر شارٹ ٹرم گولز, میڈیم ٹرم گولز, اور پھر لانگ ٹرم گولز. ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں, ہم نے جو انیشیل ٹریننگ کی تھی لین کی, تو ایک جیسے ہم جو اگر آپ کا وزٹ ہوا ہو بڑی بسز میں یا جو ٹرینز ہوتی ہیں, ہم ٹریول کریں تو اس میں سیٹوں پہ یا جو ڈورز ہوتے ہیں ان کے پاس نا ایک بٹن لگا ہوتا ہے. جب آپ بٹن پریس کرتے ہیں تو ڈرائیور کے پاس ایک لائٹ بلنک کرتی ہے, اس کا مطلب ہے کسی پیسنجر نے اترنا ہے, تو ڈرائیور سائڈ پہ روک کے بس کو روک لیتا. اب یہ ہائی لیول کی آٹومیشن ہے. اب ساتھ ہی انہوں نے تصویر, جو ٹرینر تھے ہمارے, انہوں نے دکھائی کہ ایک بس ہے, بس کے جو ڈرائیور ہے, ڈرائیور کے اوپر ایک بیل لگی ہوئی ہے, اور بیل کی جو اسٹرنگ ہے نا وہ اینڈ تک بس کے گئی ہوئی ہے. ایک بندہ اٹھا ہے پیچھے سے, اس نے اسٹرنگ کھینچی ہے, بیل بجی ہے, ڈرائیور نے سائڈ پہ بس روک دی ہے. اب دونوں کے جو کانسیپٹس ہیں وہ سیم ہے, آگے امپلیمنٹیشن فرق ہے. ہمیں یہ اس لیول تک سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو ضروری نہیں ہمیں ہائی بجٹس میں چاہیے, ہم منیمم بجٹس میں ایجوکیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے ایجوکیشن, جیسے ہماری انجینئرز ہیں, ہمیں ایجوکیشن ہوتی ہے, ہم 4 سال کا, اگر ہم اپنے کورسز کی بات کریں تو ٹیکنیکلی ہمارے کورسز تو ہم چاہیں تو سال میں کمپلیٹ کر لیں, بٹ وہ جو ایک پریکٹیکل ورک ہوتا ہے, جو ایک لیکچرز ہوتے ہیں ہمارے ٹیچرز کے, پروفیسرز کے, وہ ہمارا ایک ذہن بنا رہے ہوتے ہیں, ہمارا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. کتابیں پڑھنے پہ رٹنے پہ ٹائم زیادہ نہیں لگتا, بٹ ذہن سازی کرنے پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے. اسی طرح لین کے لیے ہمیں ذہن سازی کرنے کی لوگوں کی ضرورت ہے. ذہن ان کے وہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے لگ جائیں اور سوچیں کہ اگلی چیز یہی ہے دنیا میں, پھر وہ اس کے اوپر ورک کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے ادھر میجر کازز اور پرابلمس کیا ہیں, اور ان کے پھر کس طرح ان پرابلمس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, کیا خیالات ہیں آپ کے اس پہ؟ کازز جو ہمارے ڈاؤن فال کے ہیں وہ زیادہ تر گورنمنٹ لیول پہ ہی ہیں. مطلب نیچے تو اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم تو ولنگ ہے, مطلب محنت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب گورنمنٹ اس لیول کی پالیسیز دے, اور مطلب جیسے یہ عمران خان کی کچھ پالیسیز کمپیریٹیو ٹو پریویس گورنمنٹس بہتر ہیں. انڈسٹری اب دیکھیں گروم کر رہی ہے, اسی پیس سے چلتی رہے. جیسے اب ظاہری بات ہے مالک کو کچھ پیسے بچیں گے تو وہ اور فیکٹریز لگائے گا. جب انڈسٹریز لگیں گی, اب اگر ایک فیکٹری لگتی ہے
تو اس کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنے لوگوں کو فائدہ, کتنے روزگار ملتے ہیں, اور اسے ڈیفینیٹلی ایک نیشن گرو کرتی ہے. اور پریویسلی میں نے بھی سنا ہوا ہے اپنے پیرنٹس سے کہ ایوب دور میں انڈسٹریز بہت اچھی تھیں, بہت اچھی گرو کر رہی تھی. انڈسٹری میں جو بندہ تھا, ایک نارمل ورکر بھی تھا, اس کی ویجز اچھی تھیں, اسے بہت سارے بینیفٹس ملتے تھے. آگے خیر اس کے مطلب انڈسٹری کا ڈاؤن فال آ گیا, ملٹیپل ریزنس تھی, اس وجہ سے آ گیا. تو یہ گورنمنٹ لیول پہ اچھی چیزیں ملی جائیں تاکہ انڈسٹریز اسٹیبلش ہوئی جائے, اور ڈیفینیٹلی لوگوں کو روزگار ملے گا. انڈسٹری جب ایک انڈسٹری میں اب آپ ہیں, آپ کے بیچ کو فوری جابس مل جاتی ہیں, تو ایک میسج کیا ڈاؤن دا لائن جائے گا, آپ کی فیملی میں بھی کیا جائے گا, آپ کے فرینڈز میں بھی, کہ اس کی انڈسٹری انجینئرنگ کا بہت اسکوپ ہے. اور یہی بات ہے کہ اسکوپ بہت اچھا ہے, کریں ساتھ ہی جاب مل جاتی ہے. میں اپنی بات کروں تو میرا رزلٹ بعد میں آیا تھا, رزلٹ میرا ستمبر میں آیا تھا, جاب میری پہلے ہو گئی تھی. میں نے یونیورسٹی سے وہ سرٹیفکیٹ لے کے کہ یہ اسٹوڈنٹ کا رزلٹ آنے والا ہے, آپ اسے جاب دے دیں, اس بیس پہ. تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں ابھی, اور ایک ان کو, اور آپ اسپائرنگ جو پروفیشنلز ہیں ان کو کیا جو ہے نا آپ ایک ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ اسٹوڈنٹس کو تو میں یہی کہوں گا کہ پڑھیں, پریکٹیکل ورک کی طرف بھی ساتھ فوکس کریں, اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی جو انٹرنشپس ہیں, اور آپ انڈسٹریل نالج جتنا آپ گین کر سکیں, سمجھ سکیں لوگوں کے ساتھ, وہ بے ہے. اور پروفیشنلس کے لیے ورک ہارڈ, کیونکہ انڈسٹری کا بوجھ ہمارے اوپر ہے, ہمارے کندھوں کے اوپر ہے. اور ہم جتنا پروسیس کو اسمارٹ کر دیں, جہاں پہ 2 منٹ میں پروڈکٹ بن رہی ہے, اگر 2 منٹ میں ایک پروڈکٹ بن رہی ہے, اور اگر 1 منٹ میں 2 بننے لگ جائیں گی, تو اس کا آپ خود ہی مطلب سمجھ لیں کیا ہے. اور اگر ہم اپنی ایک ٹیوٹا کے ایک بہت سینئر تھے پرسن تھے, ان کا مجھے نام تو یاد نہیں, بٹ انہوں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر اپنے امپلائیز کو ایک سیشن کے دوران کہ آپ زیادہ نہیں, مجھے صرف 1 دن کا 1 منٹ امپروو کر کے دے دیں. اگر آپ, تب ٹیوٹا میں 20,000 بندہ کام کرتا تھا, اب 20,000 ملٹیپلائی بائی 1, 1 دن کے کتنے منٹ امپروو ہوئے؟ 20,000. 1 مہینے کے کتنے ہوئے؟ 1 سال کے کتنے ہوئے؟ تو آپ خود ہی اس کا فیکٹر دیکھ لیں کہ کہاں تک بات, ایک چھوٹے سے 1 منٹ سے بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو اسمال چینجز گیو بگ ریزلٹس, اسے اس طرح انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ڈٹے رہیں, آگے بہت کام ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ہماری بھی گروتھ ہے اور انڈسٹری کی بھی گروتھ ہے. ہم جب کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں تو ہو رہا ہوتا ہے, ساتھ انڈسٹری کو بھی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. So it has been an immense pleasure for me, Mr. Daniel Saab, to talk to you. It was a very great session with you. I have learned a lot of things. And thank you. ینگ جنریشنس کے لیے آپ نے ینگ جنریشن پہ بات کی, آپ نے انڈسٹری پرابلم پہ بات کی, تو بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. تھینک یو سو مچ. With that being said, we are closing the session, and thank you so much once again for your time. Welcome. Thank you so much.